हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से सुहेल वड़ाइच के कॉलम पर एस्टैब्लिशमेंट का सख्त रद्द अमल सामने आ गया। ब्रसल्स में फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना पीटीआई का जिक्र हुआ और ना ही किसी माफी का कहा गया। DGISPR की तरदीद। 9 मई में मुलव्विस तमाम किरदारों और सहूलतकारों को कानून के कटहरे में आना होगा। जाती तशहीर और मफाद के लिए ये सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। तर्जुमान पाक फौज के इस रद्द अमल पर आज प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू होगी। इसके अलावा बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। क्या बानी पीटीआई आज के फैसले के बाद रिहा हो सकेंगे? दूसरी तरफ महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद करने पर पीटीआई में इख्तलाफात की खबरें। क्या पार्टी इस फैसले के बाद मजीद तकसीम का शिकार हो गई है? इन तमाम सियासी मामलात पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मेंबर कौमी असेंबली शेर अफजल मरवत और इनसे तमाम तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खुशखबरी है आज तो पीटीआई के लिए। 9 मई के 8 मुकदमात में खान साहब की जो है वो जमानत मंजूर हो गई है। क्या समझें इसको? मामलात जो हैं वो कुछ हल की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जो हमारे मुल्क में जमानत का कानून है और जो इस हवाले से पाकिस्तान की अदालती तारीख के जो प्रेसिडेंट्स हैं, फैसले हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने पहले कहा हुआ था कि इनका हाई कोर्ट से बेल रिफ्यूज़ होना 9 मई के मुकदमात में वो बड़ा मायूस कुन था, क्योंकि ऐसे हालत में या हालात में ज़मानत जो है वो हक समझी जाती है और खान का ज़मानत होना सुप्रीम कोर्ट से ये कोई अनहोनी या कोई सरप्राइज़ नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये आखिरी अदालत थी और अगर खुदा न खास्ता ये ज़मानत रिफ्यूज़ हो जाती तो मेरा ख्याल नहीं है कि फिर अदालतों में कोई भी मुकदमा लड़ने के लिए जाता। और जहाँ तक रिहाई का ताल्लुक है, खान की रिहाई मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सारे इम्तिहान हैं। ये तो 8-9 मुकदमे थे और बहुत सारे मुकदमात हैं खान पे। जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, जी जी, इस हवाले से मेरी ये पेशनगोई है कि इसमें शायद खान साहब की ज़मानत जो है वो हाई कोर्ट से रिजेक्ट होगी, बुश बीबी की हो सकती है। अच्छा, कैसे? बुश बीबी जो है वो उस वक्त ज़मानत पे थी जब वो सज़ा याब हुई और कानून ये है कि जब अपील चली जाती है तो ज़मानत का कानून ये है कि फिर वो शख्स जो सज़ा से पहले ज़मानत पे था उसको ज़मानत दे दी जाती है। खान साहब जो हैं वो शायद जिस अंदाज में अब जो जुडिशल हायरार्की हैं, जो फैसले आ रहे हैं, मुझे तवक्को नहीं है कि अलकादिर ट्रस्ट केस में ज़मानत की हद तक खान के साथ इंसाफ होगा। यानी ज़मानत की उनकी मुझे तवक्को नहीं है कि हो जाएगी। तो लिहाजा अदालती महाज पे तो मुझे कोई ऐसे खुशगवार बादल जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं कि अदालतों से जो है खान की रिहाई मुमकिन होगी। अभी जो दूसरे केसेस पेंडिंग हैं तोशाखाना के, वो भी इस दौरान जो है राइप हो जाएंगे। सही। और तो अभी कोई आसानी जो है एज सच नजर नहीं आ रही अदालत की हद तक, मुझे खान की हद तक नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये बताएं, बहुत सारे सवालात हैं आपसे, बहुत सारे जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ऑपोजिशन लीडर जो है वो उनको नॉमिनेट कर दिया अचकजई को, उस हवाले से भी हो रही है। लेकिन मैं आपसे जनरली एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगी कि इस वक्त आपके ख्याल में कहाँ स्टैंड कर रही है पीटीआई या खान साहब? खान साहब का ट्वीट आया, उन्होंने कहा आज भी कप्तान जो है वो सीना तान के खड़ा है। उनका एक्सपर्ट पोस्ट था, उन्होंने फिर 9 मई को फॉल्स फ्लैग कहा। जबकि दूसरी तरफ उसी दिन जो है वो बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि 9 मई जो है हम फरिश्ते नहीं थे, गलती हो गई हमसे, आगे बढ़े। किसका स्टैंस जो है उसको माना जाए और क्या रियल स्टैंस है इस वक्त? देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब ने जिस सेंस में बात की है, खान साहब का मौक़िफ़ एंड इसी इशू पे जो है वो दूसरे कंटेक्स्ट से देखा जाएगा। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि जी गलतियां होती हैं इंसानों से, 9 मई नहीं होना चाहिए था। अब 9 मई का अगर हम बनज़र अमीक जायज़ा ले तो 9 मई में पीटीआई पे इल्ज़ाम है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया। दूसरी तरफ जब कैमरे ये वीडियोस आती हैं या जो जिन शवाहिद की बुनियाद पे पीटीआई के लोग सज़ायाब ठहरे मिलिट्री ट्रिब्यूनल से या दीगर अदालतों से, तो ये भी एक हकीकत है कि वहाँ पे पीटीआई के झंडे और पीटीआई के लोग नज़र आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि इनको कौन लेकर गया, किस तरह ये गए। शमूलियत
ان کی نظر آ رہی ہے. اب اتنی بلڈنگز کا جلایا جانا, کیمیکل کے غیر موجودگی میں ان سی سی ٹی وی کیمروں کا نہ پیش کیا جانا بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے. بیرسٹر گور جو ہیں اور پی ٹی آئی میں ان کی طرح اور بھی لیڈرشپ ہیں جو مفاہمت پسند ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو 9 مئی ہے یا وہ معاملات جس سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی انا کی جنگ بنی ہوئی ہے ان کے لیے درمیان کا کوئی راستہ نکالا جائے. اور انہوں نے جو بیان دیے ہیں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ گئے جو پی ٹی آئی سے وابستہ تھے ان کی حد تک تو غلطی ہے صحیح. لیکن اصل سوال جو خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہیں کہ کیا یہ لوگ خان کے یا پی ٹی آئی کی قیادت کے مشاورت سے گئے, کیا اس کے لیے کوئی پلاننگ تھی, کیا اس کے لیے پہلے سے کوئی سازش بنائی گئی تھی. اصل چیز یہ ہے ڈسپیوٹ سارا اس چیز پہ ہے. خان اس کو ڈینائی کرتے آئے ہیں. کل ہی میں نے بات کی ہے کہ یہ معافی کی بات پہ تو خان ہاتھے سے ہی اکڑ جاتے ہیں. تو جو بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک ایشو ہے وہ یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی آپ کے لوگ تھے اور آپ نے بھیجے. خان کہہ رہا ہے میں نہیں تھا, میری مشاورت نہیں تھی, جو اپنے تئیں گئے ہیں ان کو ہم ڈسون کرتے ہیں. لیکن اس میں مجھے امپلیکیٹ کرنا یا پارٹی کی دیگر قیادت کو امپلیکیٹ کرنا کہ یہ باقاعدہ سازش تھی کہ ہم نے ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک کرنا ہے, یہاں پہ تضاد ہیں. آئی ایس پی آر جو ہیں وہ کہہ رہے کہ آپ کی ہوئے سے یا آپ کی مشاورت سے ہوا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ اعلیٰ اعلان جو ہیں اس کو ڈینائی کر چکے ہیں. جہاں تک مذمت کی بات ہے تو مذمت کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی انوالومنٹ کے حوالے سے بیرسٹر گور اور خان صاحب کا تو ایک ہی موقف ہے. جب 12 مئی کو خان صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے وہاں انہوں نے مذمت کی. خان نے کہا ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ تھے ان کو ہم ڈسون کرتے ہیں, اور بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ جو ہمارے لوگ اگر تھے تو ان کا جانا جو ہے بدقسمتی نہیں ہونا چاہیے تھا. This is to be understood. اس میں 2 چیزیں ہیں سر. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا خان صاحب نے مذمت کی. اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو اس وقت یہ بندیال صاحب چیف جسٹس تھے جنہوں نے وہ خان صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ باہر جا کر اس کی مذمت بھی کریں, اور شاید کچھ مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ جو جلایا گیا تھا ان کا کور کمانڈر کا ہاؤس جو ہے وہ بھی جائیں. تو خان صاحب نے تو یہاں سے واپس جا کے ادھر ایک بڑی دھواں دھار قسم کی انہوں نے وہ کی تھی, ایک انہوں نے آپ کو یاد آ جائے گا ایک تقریر کی تھی سوشل میڈیا پہ, شاید بشرا کو نیب وغیرہ والے پکڑنے گئے تھے, ساری چیزیں ہوئی تھیں. تو خان صاحب نے تو کہا تھا کہ مجھے پکڑیں گے تو ریئیکشن تو آئے گا. تو خان صاحب نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مذمت کی تھی, if I am not wrong, یہ بڑے دیر بعد جا کر کی تھی. اس فوری طور پر تو کوئی ان کی مذمت نہیں تھی, حالانکہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو رستہ دینے کی کوشش کی تھی. He knew that کہ یہ خان صاحب کے لیے مسئلہ بنے گا. اگر ہم ریکارڈ دیکھیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ خان صاحب نے فوراً, انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ مجھے پکڑیں گے تو لوگ ریئیکٹ کریں گے. یہ چیزیں تو ہوئی تھیں. دیکھیے میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں. جس وقت خان صاحب بندیال صاحب کے سامنے کھڑے تھے میں ان کے ساتھ تھا. اچھا. اور این اسی وقت جو ہیں یہ ڈیمانڈ آئی بینچ کی طرف سے کہ جی آپ مذمت کرتے ہیں, یہ الفاظ تھے. تو ہم 2-3 لوگوں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ کہیں کہ ہاں جی میں مذمت کرتا ہوں. ان کا اپنا کوئی موڈ نہیں تھا. نہیں, ان کے بولنے سے پہلے ہم نے آپ نے پراپٹ کیا, ہم نے پہل کر دی. تو خان صاحب جو ہیں اس وقت سمجھ نہیں رہے تھے کہ وہ مذمت اگر کرتے ہیں تو اس مذمت کو کیا معنی دی جائے گی. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے فوراً بعد مذمتوں کا ایک سلسلہ چل پڑا تھا. جو ٹی وی پہ آ کے مذمت کر دیتا تھا وہ دھل جاتا تھا اور پی ٹی آئی چھوڑ جاتا تھا. تو لہٰذا آپ کو خطرہ پڑ گیا تھا کہ خان صاحب نے مذمت کر دی تو اگین آن لائٹر نوٹ تو یہ بھی پی ٹی آئی چھوڑ جائیں گے. یہ اس زمانے میں وہ مذمت جو تھی نا وہ بیسیکلی پی ٹی آئی چھوڑنے یا پی ٹی آئی پہ ٹھپا لگانے کے مترادف سمجھا جاتا تھا. تو خان نے وہاں پہ تعامل کیا تھا, یعنی وہ نہیں کیا تھا انہوں نے. ہاں, یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا. بعد میں انہوں نے کیا, لیکن اصل بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھا سر, اس پہ آنے سے پہلے آپ نے بڑی اہم باتیں کی ابھی ربیہ کے سوال کے جواب میں. آپ خود ایک جج رہے ہیں, بڑے اچھے پاورفل جج رہے ہیں, پھر بعد میں بڑی اچھی آپ نے پوسٹنگ بھی آپ ان پہ بھی رہے ہیں. ابھی آپ ایک بہت بڑے وکیل بھی ہیں, خان صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں, اور بھی بڑے لوگوں کو مجھے اندازہ پتہ ہے آپ ان کے بھی وکیل رہے ہیں. آپ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دونوں سائڈز اب آپ جانتے ہیں. یہ میں 9 مئی کی بات کر رہا ہوں. آپ فیئرلی, آپ کے سامنے کیس ہے, یو آر دا جج رہے بھی ہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. آپ کے سامنے یہ کیس ہے, آپ اس کو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان یہ شامل ہیں, ملوث ہیں یا نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کہہ رہی ہے, یہ پراسیکیوشن ٹھیک کہہ رہی ہے, یا پی ٹی آئی ٹھیک کہہ رہی ہے, عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بینگ جج پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. دیکھیے میں ان تمام کیسز میں وکیل رہا ہوں,
9 مئی کے کیسز میں خان کا اور پی ٹی آئی کی قیادت کا مجھے A to Z تمام کیسز کے میرٹ کا پتہ ہے. جو آپ کا سوال ہے نا اس کا جسٹ یہ ہے کہ کیا ایسے شواہد ہیں استغاثے کے پاس جو یہ سجیسٹ کرتے ہو کہ پی ٹی آئی کی قیادت اس جرم یا اس سازش کو بننے میں جو ہے ملوث تھی. ناظرین شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی رہیں گے لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. یہ بہت ساری آڈیو آئی تھیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, کچھ ہمارے دوست بھی ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے, جن کی آڈیوز آئی تھیں باقاعدہ کہ آپ کو پتہ ہے نا جنہوں وائس نوٹ بھیجے تھے گروپس میں چیزوں میں 9 میں خان صاحب کی گرفتاری کے بعد, ابھی بھی موجود ہوں گے, گوگل کر لیں یوٹیوب پہ, کہ پتہ ہے آپ کو کہ کون کون سا آپ نے کیا کرنا ہے, خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تو کیا کرنا ہے, کہاں کہاں جانا ہے, کدھر, انہی چیزوں کو تو انہوں نے کنسپیریسی بنا کے پیش کیا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی تھیں ٹارگیٹ وہ سیٹ کیے گئے تھے, کس کس نے کہاں جانا ہے, کون کہاں لے کے جائے گا, کون سے ٹرک پہ ہوگا, کون سی عمارت بلڈنگ, تو وہ تو اس کو بناتے ہیں کہ ہمارے پاس آڈیو ویڈیو کہتے ہیں ایویڈنسز ہیں کہ اس پہ پلاننگ پہلے سے ہوئی تھی اور خان صاحب آن بورڈ ان کے کہنے پہ ٹارگیٹ تھے اور انہی کے کہنے پہ لوگوں کو اسائنمنٹ ملی ہوئی تھی اور سب کو کہا گیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, خان صاحب جب گرفتار ہوئے 9 مئی کو تو 10 مئی کو میں پہلا شخص تھا جو ان سے ملا ہوں. اچھا, اور وہاں پہ یہ اس میں ریسٹ ہاؤس میں پولیس لائن میں وہیں پہ تھے ادھر, اور ان کو سرے سے پتہ ہی نہیں تھا کہ 9 مئی کو پاکستان میں ہوا کیا ہے. جب ہم عدالت میں ملے, اور وہ عدالت اس وقت جو ہے پولیس لائن میں لگی تھی, ہمایوں دلاور صاحب اور جو شیف صاحب تھے بشیر صاحب, یہ 2 جج صاحبان آئے اور انہوں نے کارروائیاں کی. اس دوران تقریباً 3-4 گھنٹے مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملا. تو خان صاحب کو میں نے کہا پاکستان میں یہ ہو گیا, جو ہوا تھا, مارداڑ ہوئی تھی, توڑ پھوڑ ہوئی تھی. تو ایک تو وہ بڑے سرپرائز ہوئے, اگر اس کے نوٹس میں پہلے سے کچھ ہوتا تو شاید کچھ تو وہ اگل لیتے, کہہ دیتے کہ جی اچھا وہاں پہ کیا ہوا. مجھے جو دیکھیں میں پوری ہانیسٹی سے بات کروں گا, یہ جن آڈیوز کی بات کر رہے ہیں نا, وہ آڈیوز کے کردار ابھی تک ہاتھ میں آئے نہیں ہیں, اور شاید بحیثیت وکیل میں یہ کہتا ہوں کہ یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے جو ہیں وہ ہاتھ نہیں آ رہے ہیں. لیکن جہاں تک خان کی انوالومنٹ کا تعلق ہے, دیکھیں 9 مئی کو جس انداز میں خان گرفتار ہوا, اندازہ یہ ہوتا ہے نا, آپ نے رینجرز کو آگے کیا, ضرورت نہیں تھی, پولیس کا کام تھا, آپ نے اس کو کالر سے گھسیٹا, شیشے توڑے آپ نے, اور اس کی آپ نے مطلب ویڈیو بھی آ رہی ہے, اور ویڈیو جو ہیں پاکستانیوں کو پہنچ گئی تو یعنی برا فروختہ ہونا, جذبات کا برانگیختہ ہونا, یہ تو ضروری تھا. یعنی کہ جواز جو تھا یہ سب کچھ اس طرح ہیں کہ پیش کیا گیا. اب آگے سے بہت ساری کروشل ایویڈنسز ہیں. جی ایچ کیو اٹیک کیس میں وکیل ہوں, جی ایچ کیو کے تقریباً 400-600 کیمرے ہیں, ان کی ریکارڈنگ کدھر ہے؟ آج تک اس پورے 9 مئی کے کیس میں کوئی ایک فوجی مدعی نہیں ہے, گواہ نہیں ہے. اچھا, وہ انہوں نے اس کا جواب دیا تھا, انہوں نے ڈی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے جناب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جناب کہ یہ بیسیکلی فالس فلیگ تھا اور فوج نے خود کرایا تھا اور انہی کے بندے تھے, آئے اٹیک یا نہ پی ٹی آئی پر لاگے. تو ان کا یہ کہنا تھا, یہ تو نہیں نہیں سر, ان کا کہنا تھا, وہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے جو کہا تھا, انہوں نے کہا اوکے فیئر انف, ہمارے لوگ تھے, ہم نے ان کو سزائیں دے دی, پی ٹی آئی پھر کس چیز کا احتجاج کر, ہمارے لوگ تھے نا, ہم نے پکڑے ان کو سزائیں دے دی, تو پی ٹی آئی کیوں احتجاج کر رہے کہ ہمیں وہ یہ فوجی ٹرائل کر رہے اور ہمیں فوجی سزائیں دے رہے ہیں, ہمارے لوگ تھے. پھر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر دونوں چیزوں کو؟ میں آپ کو اس سوال کا جواب پہلے دے دوں کہ بحیثیت وکیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خان کی امپلیکیشن کہ وہ اس سازش میں ملوث تھے یا پی ٹی آئی کی فلاں لیڈرشپ اس میں ملوث تھی اور یہ شہادت ہوتی تو 9 مئی کو ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں, تو وہ شہادت سامنے آ چکی ہوتی. 3 سال میں آپ کوئی ایسا گواہ نہیں آیا, کوئی ایسی شواہد نہیں آئے جس سے آپ خان کو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو یاد آ جائے اب ضمانت جو ہے نا یا سزائیں, اس کروشل ایویڈنس کی غیر موجودگی میں خان کو کنیکٹ کرنا یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کنیکٹ کرنا
بڑا مشکل ہے. اچھا، آپ کو ابھی آپ نے بڑی ایک اہم بات بتائی کہ آپ پہلے تھے جو خان صاحب سے ملے، ریمانڈ کے دوران ملاقات ہوئی آپ کی پولیس لائنز میں، اور خان صاحب کو نہیں پتا تھا. اف آئی ریمبر کریکٹلی، میرا خیال آپ کو بھی یاد آ جائے گا، جس دن 9 مئی کو خان صاحب آ رہے تھے لاہور سے اپنی پیشی پہ، انہوں نے رستے میں ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا. اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خبریں آ رہی ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں، خطرہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. یہ ابھی بھی پڑی ہوگی. اور میں انہیں وارن کر رہا ہوں، اگر مجھے گرفتار کیا گیا اور چیزیں ہوئیں تو اس کا ریئیکشن بھی آئے گا، چیزیں بھی ہوں گی، لوگ رائٹ پہ، حق پہ، میں مطلب ہے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ نہیں بتا رہا. تو اس کا وہ آئے گا، اس کا ریئیکشن بہت زیادہ آئے گا اگر آپ نے مجھے گرفتار کیا. یہ پہلی ویڈیو تھی ان کی. جب دوسری دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے ایک اور ویڈیو جاری کی تھی آتے ہوئے. انہوں نے کہا جناب دیر آر مینی چانسز، 9 مئی کے بعد کی بات، میرے 3 اگست وغیرہ یا 4 تھا جو بھی تھا. انہوں نے کہا جناب کہ مجھے خبریں آ رہی ہیں کہ مجھے آج پھر گرفتار کیا جائے گا، لیکن میں اپنے ورکر کو کہہ رہا ہوں کسی نے باہر نہیں نکلنا، کسی نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی، پورا من بات کرنی ہے تو کرنی ہے، اٹیک نہیں کرنی. یہ 2 ویڈیو، ان 2 ویڈیو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک 9 مئی والی ویڈیو ہے جس میں خان صاحب نے بڑا سخت میسج دیا تھا، لاؤڈ میسج ٹو دا پاور دیٹ بی، کہ اگر میرے پہ ہاتھ ڈالا تو اس کا بڑا ریئیکشن آئے گا اور شدید آئے گا. دوسری ویڈیو میں کہتے ہیں جب 9 مئی کے بعد وہ پکڑ دھکڑ اور سارا کریک ڈاؤن میڈیا پہ بھی آیا، ملبہ گرا، ہمارے بھی انہوں گلے چلے گھونٹ کے سائڈ پہ کر دیا. پھر خان نے کہا کہ آج باہر نہیں نکلنا، آج میری گرفتاری پیسفل ہونی چاہیے. بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے کبھی کسی نے پوچھا نہیں ہے، اس پہ میری ذاتی آبزرویشن ہے چونکا دینے والی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریجیم چینج کے بعد پی ٹی آئی جو ہیں اور خان صاحب جس ڈگر پہ چل پڑے تھے، زمان پارک کے آگے بار بار پولیس کے چھاپے اور ان کو ریزسٹ کرنا، اور سوشل میڈیا مزید اگریسو ہوتی گئی، اور خان ہماری ریڈ لائن ہے. اور پھر جو ہیں وہ 2022 اور 9 مئی سے قبل اگر آپ پی ٹی آئی کے جلسے جلوس دیکھیں تو ہر جلسے جلوس میں پی ٹی آئی جو ہیں وہ بگا دیتی تھی پولیس کو، اور پولیس بھاگ جاتی تھی. کبھی آپ کو یاد ہوگا جو پیٹرول کے بم ہوتے تھے. تو بیسیکلی پی ٹی آئی کو غیر محسوس طریقے سے یہ احساس دلایا گیا کیا بہت بڑی چیز ہے کہ گویا ہم آپ سے دب رہے ہیں. ڈرتے ہیں. یہ بات میں نے فواد چودھری کو کہی تھی، یہ ہم آپ سے دب رہے ہیں، پھنسا رہے ہیں، آپ کو لیورن کر رہے ہیں. اچھا، اور ہم اس گمان میں تھے کہ شاید ہم تو واقعی جو ہیں ایگریشن پہ بھی تھے. اور جب 9 مئی، یہ 9 مئی کے بارے میں میری یہ رائے تھی کہ یہ پہلے ستمبر اکتوبر 2022 میں ہونی تھی، اچھا، جو بعد میں ہوئی. اب 9 مئی جب آتا ہے نا تو اس وقت ایگریشن پیک پہ ہیں، جذبات پیک پہ ہیں، خان ریڈ لائن ہے، ماحول بن چکا ہے. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اپنے ذام میں سمجھ رہی ہیں کہ ہم جو کر رہیں گے اپنی بھگوان ہے. ہاں، تو وہ ہوا یہ کہ آدھا موقع دے دیا گیا اور آدھا ان کی نکلنے کی دیر تھی، باقی فل ان دا بلینکس ہو گئی، 9 مئی ہو گیا. یہ میری فائنڈنگز ہیں، میری آبزرویشن ہے. یعنی آدھا جواز ہماری اس ایگریشن نے خود ہی فراہم کر دیا، اور وہ ایگریشن نادانستگی میں یہ احساس تھا کہ جی واقعی آپ تو انسٹاپیبل ہے. اور یوں جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھا کے مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ نے پھنسایا ان کو، یہ تصور دے کہ یا ہماری پولیس نے، ہمارے جو بھی حکمران بیٹھے کہ انہوں نے ان کو تصور دیا کہ یو آر نیکسٹ بگ تھنگ. آپ اتنی بڑی چیز ہے، نہ آپ کو ریاست روک پاتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ روک رہی ہے، نہ پولیس روک رہی ہے، نہ حکومتیں روک رہی ہیں، آپ ہیں. لہٰذا وہ تصور اتنا شدید ہوا کہ پھر انہوں نے 9 مئی کیا کہ ہمیں تو کوئی روکنے والے نہیں. 9 مئی کے بعد 9 مئی کے لوگ 10,000 لوگ 48 گھنٹوں میں گرفتار ہوئے. 9 مئی تو ہو گیا، لیکن 9 مئی کا دھواں جس طرح نکلا، جس انداز میں بتایا گیا، تو یہ غلط فہمی دور کرنے کے مترادف تھی نا کہ ہم تو بڑے ہی غلط ذام میں تھے. آپ اگر میری بات سمجھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں 9 مئی کے حوالے سے. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 9 مئی جو ہیں اس کے کرنے میں جس طرح بیسٹ گور صاحب نے کہا ہے نا، ہماری اپنی غلطیاں ضرور تھی کہ ہم اس ذام میں تھے کہ گویا ہم تو ریاست سے ٹکرا سکتے ہیں. لیکن یہ جس انداز میں یہ جلاؤ گرا ہوا،
جو بلڈنگیں جلی اور جس طریقے سے یہ چیزیں فیسیلیٹیٹ ہوئی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا عمران خان جو ہیں اس حوالے سے آن بورڈ تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آرمی کے اندر سے بھی بڑا وہ جس پہ آرمی نے اپنے لوگوں کو افسران کو سزائیں دی. آرمی تو خود کہتی ہے کہ کچھ لوگ آرمی کے اندر سے بھی خان صاحب یا پی ٹی آئی سے انہوں نے ملے ہوئے تھے، بات چیت ہوئی تھی. جنرل فیض پہ بھی یہ الزام لگتا ہے کہ شاید کہ وہ ساری چیزیں مینیج کر رہا تھا فورس میں، جو ان کے اپنے پرانے دوست تھے، یار تھے، کامریڈ تھے یا کوئی ان کے ماتحت تھے. وہ تو کہتے فوج کی طرف سے ان کو باقاعدہ وہ ملی ہوئی تھی سپورٹ کہ آپ ذرا سڑکوں پہ ہیں تو ادھر ہم بغاوت کرتے ہیں. یہ تو حکومت کہتی رہی ہے، یہ تو حکومت نے کہا ہے کہ کو تھی، یہ تو انہوں نے بلکہ سینٹ میں کہا ہے باقاعدہ کو کی کوشش تھی. یہ بات فوج بھی کہتی رہی ہے. وہ تو کہتے خان صاحب کے اور فوج کے اندر سے رابطے تھے، اس کے بعد 9 مئی ہوا ہے. سر یہ نہیں مانا جا سکتا، کو کبھی خالی ہاتھوں نہیں ہوتی ہے. اچھا، نمبر 1 کو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ باغی جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. یہاں تو پی ٹی آئی کے جو ہیں کوئی 25 لوگ 9 مئی کو ناکام بغاوت تو اسی طرح ہوتے، کامیاب ہو جاتی ہے دوسری سائیڈ کو نقصان ہوتا. ٹھیک ہے نا، سب لوگوں کو گولیاں لگی، چارہ پائج ہوئے، نہ کسی فوجی نہ کسی پولیس والے کو نہ کسی سرکاری ملازم کو کوئی خراش تک آئی ہے 9 مئی کو. 9 مئی کا بے شک انہوں نے سزائیں کس چیز کی دی فوج نے اپنے افسران کو، جو وہ کہتے ہیں ہم نے اسی 9 مئی کے الزام میں یا کولابریشن کی وجہ سے ہم نے دیے کہ آپ کولابریٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے ساتھ. ہاں وہ اگر دی ہے نا، ریکارڈ پہ ہیں سر، انہوں نے یہ کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ملٹری ٹریبیونل کے یہ فیصلے ابھی تک تو سامنے نہیں آئے ہیں. کون سے شواہد تھے؟ ہاں ایک بات میں آپ کو عرض کروں جو مجھے اپنے ذاتی، یہ جو اکرم تھے ڈپٹی سپرڈنٹ جی لاڈیالہ جو گرفتار ہوئے اور شاید ابھی تک پابند سلاسل ہیں، اس حوالے سے بعد میں مجھے علم ہوا کہ اس پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے جنرل فیض کی خان سے جیل میں ملاقات کرائی. اچھا، یہ پکی بات ہے. یہ مجھے میں آپ کے سامنے میڈیا پھر نہ کہتا. چلیں یہ تو بہت بڑی خبر ہے. جناب فیض کی، اور جناب فیض بھی وہیں گرفتار ہیں، وہ تو لیکن وہ آرمی کے پاس نہیں ہے، یا ویسے جب سویلین تھے اس وقت جب خان گرفتار تھا اور جنرل فیض گرفتار نہیں تھے. اوکے، اس وقت کرائی گئی ملاقات. جی ہاں، ان پہ یہ الزام تھا، ان پہ الزام یہ تھا. رائٹ سر. اچھا، ویسے جنرل فیض نے بڑی ہمت کی، اگر اس طریقے سے وہ ملنے چلے گئے، اس ڈپٹی کی بھی بہت بڑی ہمت ہے. ویسے اس نے بھی یہ رسک لیا اور پھر اس کے بعد جنرل صاحب کی بڑی سمجھداری ہے کہ وہ بھی ملنے گئے. MNA شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. کر رہے تھے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر. اچھا، 2 پوائنٹ آف ویو ہیں اپوزیشن لیڈر پہ، کہ ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا شاید یہ تھاٹ پروسیس یہ ہو کہ بھائی اتنے جھگڑے ہیں پارٹی میں تو ہم کوئی باہر سے ہی لے آئیں. دوسرا پوائنٹ آف ویو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی راستے کھولے جا رہے ہیں کہ مذاکرات ہو سکیں. اتنے بڑے وہ لیڈر ہیں، اتنا ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، لوگ باقی پارٹیز بھی ان کو مانتی ہیں، تو شاید ان کو یہ بنا کر ایک راستہ جو ہے وہ کھولا جائے. پارٹی اس پہ ناراض ہے، حالانکہ یہ بہت جگہوں پر. پہلے ان کا ویو لے لینا، یہ کیا کہتے ہیں پارٹی کا بعد میں آتا ہے. دیکھیے میری رائے میں یہ فیصلہ جو ہے ویسے غیر متوقع تھا، سرپرائز تھا فار ایوری ون ان پی ٹی آئی. دیکھیں پی ٹی آئی اپنی ذات میں ایک وجود رکھتی ہے. اس کے 94 MNAs تھے. اچکزئی صاحب ایک MNA ہیں اپنے پارٹی کے، اور پارٹی نے پہلے بھی ان کو احترام سے نوازا. یہ ہمارا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے، ہم سب نے ان کو ووٹ دیا، یعنی ہم زیادہ سے زیادہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ. پھر اس کے بعد دوبارہ جب عمر ایوب خان کے ساتھ یہ ہوئی ٹریجڈی کہہ لیں یا جو زیادتی ہوئی، اس کے بعد جب یہ منصب خالی ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تو لیجیٹیمیٹلی یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ہم میں سے کسی ایک کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے گا. کیونکہ اگر آپ سب کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا کوئی ایسا کوئی، ہاں، اور اس قابل نہیں سمجھتے ہیں. اور پھر اچکزئی صاحب جو ہیں ان کو آپ بنا دیتے ہیں. اب اچکزئی صاحب جو ہیں وہ سیاسی قد کاٹ تو ان کا بڑا ہے اور پرانے پارلیمنٹیرین بھی ہیں. اس کے فائدے بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں جو فیصلے ہوئے ہیں اپوزیشن کا سینٹ میں، پہلے خان نے علی ظفر صاحب کو اپوائنٹ کیا تھا شبلی فراز صاحب سے پہلے،
آپ کو کیا لگتا ہے اچھا صاحب کس روٹ پہ جائیں گے؟ مفاہمت کے روٹ پہ جائیں گے یا کنفنٹریشن کے روٹ پہ؟ کیونکہ جو مفاہمت کی بات کرتے خان صاحب تو اس کو سائڈ پہ کر دیتے. اگر مفاہمت کرنی تھی تو عمر ایوب میں کیا خرابی تھی, آپ کے شبلی فراز میں کیا خرابی تھی, بریسٹر گور میں کیا خرابی تھی, آپ میں کیا خرابی تھی؟ آپ تو سب سے زیادہ بہتر مفاہمت کرانے کی شکل میں تھے. تو پھر اچکزئی صاحب کہاں سے مفاہمت کرائیں گے؟ وہ تو ریڈ ریگ ہیں, وہ تو بل کو ریڈ ریگ دکھانے کے برابر ہے. اچکزئی صاحب آئیں گے تو آرمی تو اس پہ ریئیکٹ کرے گی, 16 صفحے کا چانس تو ختم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اچکزئی صاحب ایک وقت میں ان کی بھی کافی قریب رہے جی, رجیم چینج کے وقت کی بات کر رہا ہوں. ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کافی نزدیک کے مراسم رہے ایک وقت میں. اچھا ہاں, جب ان کے بھائی گورنر تھے. اور اس کے علاوہ اچکزئی صاحب جو ہیں جے یو آئی کی بھی کافی نزدیک ہیں, مولانا صاحب کے, مینگل صاحب کی بھی نزدیک ہیں. ان کو بنانے کے پیچھے یہ بھی ایک سوچ تھی کہ جو پشتون اوریجن ہے ان کی, لیکن بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے, تو وہ دونوں صوبوں کے حوالے سے اچھا. اس کے پھر یہ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں کہ پنجاب جو ہے محروم ہو گیا, سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے زیادہ سیٹیں ہمیں تو پنجاب سے آئی ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب کے آنے کے بعد ان کا چلنا ذرا تھوڑا دشوار مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہیں یا جو ایم این ایز ہیں وہ ماضی میں بہت سے معاملات میں اچکزئی صاحب کو سرے سے اعتماد میں نہیں لیتی آئی ہے. اب اچکزئی صاحب اپنے انداز سے اپوزیشن کریں گے, وہ چاہیں گے کہ اس کو فالو کیا جائے گا. اور پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یکسانیت کے ساتھ یا یگانگت کے ساتھ چل پائیں گے. تھوڑے مسئلے مسائل جلدی آئیں گے, ناراضگیاں آئیں گی. اور ون ورڈ میں بتائیں, آپ بہت اتنے ایکسپیرینسڈ ہیں ماشاءاللہ, کہ یہ خان صاحب ان کو مفاہمت کے لیے لڑائیں کہ لائے ہیں اچکزئی صاحب کو جب فوج سے لڑائی کے لیے لائے ہیں؟ آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ دیکھیں میری ریڈنگ تو یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں اس کے پاس تو اور مفاہمت کے سارے راستے بند ہیں. اور واحد چیز جو ہے جس پہ خان کا اعتقاد ہے وہ ہے کہ احتجاج یا مزاحمت سے جو ہیں کوئی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. اور اسی لیے یہ الائنس بنائی تھی جس کے سربراہ اچکزئی صاحب ہیں. تو لہذا مجھے ذاتی طور پر تو وہ لائن آف ایکشن نظر آ رہا ہے کہ اچکزئی صاحب کے بعد اسی پلیٹ فارم سے ملک گیر احتجاج اناؤنس ہوگی. اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بھی ہوں گے, اس احتجاج کے سربراہ بھی ہوں گے, اور اسی پلیٹ فارم سے جو ہیں احتجاج لانچ کرنے کا ایک آئیڈیا ہے جو ابھی مستقبل قریب میں سامنے آئے. لاسٹ کوسچن سر, میرا خیال ہے رننگ آؤٹ آف ٹائم. شاید آپ نکلے تھے, حالانکہ یو آر کوائٹ نیو کمر ان پالیٹکس, نیو فیس, لوگ بھی نہیں جانتے تھے, میڈیا بھی شاید اتنا زیادہ نہیں جانتا تھا, لیکن اب اور چلے خیبر پختونخوا کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, آپ پنجاب میں گئے, وہاں بھی لوگ آپ نے نکال لیے, پاپولر ہوئے, یوتھ میں ہوئے, سب میں ہوئے, پی ٹی آئی کے ساری یوتھ آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی. جتنا کراؤڈ آپ نے نکال لیا تھا لاہور, پنجاب یا دیگر ان چیزوں میں, اچکزئی صاحب اتنا نکال سکیں گے وہاں پہ آن ہز اون؟ کیونکہ وہ پنجاب کی لیڈرشپ جیسے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے شاید وہ پہلے بھی نہیں نکال سکی, وہ نکال سکتی تو پہلے نکال لیتی 2-3 سالوں میں. اب تو ویسے بھی تعاون کام کرے گی کہ جناب اس کا مطلب ہم ناکام ہو گیا, اچکزئی صاحب ہیں, انہوں نے بندے نکال لیے, سو وہ انٹرسٹ نہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ, ول ہی بی سکسیسفل ان پنجاب؟ اچھا, میں پورے پاکستان میں پھرا ہوں اور مجھے جو محبت ملی ہے وہ پشتون, پنجابی, بلوچ, سرائکی اسپیکنگ, سندھی, کشمیری, گلگت بلتستانی سب سے یکساں ملی ہے اور آج بھی ملتی ہے. میں نے کبھی یہ تفریقی نہیں کی ہے کہ میں لسانیت کی بنیاد پہ سیاست کروں. میں پاکستانیوں کے پاس گیا تھا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں نے لوگوں کو نکالا یا جس انداز میں لوگ میرے آج بھی منتظر ہیں نکلنے کے لیے, کوئی نہیں نکال سکتا ہے. اس کے لیے جو ورک ہوتا ہے, جس انداز میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, یعنی ابھی میں آپ کو 5 اگست کی مثال دوں. 5 اگست کو انہوں نے کہا, خان نے کہا ہے پیک بنانی ہے, اور لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ آپ خود پیک بنائیں. کسی نے کوشش نہیں کی کہ پیک کس طرح بنائیں گے, موٹیویشن دیں گے, جلسے جلوس کہیں کریں گے, لوگوں کو آگہی دیں گے, شعور دیں گے, آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے. 5 اگست آ گیا, گزر گیا, 14 اگست
چلا گیا گزر گیا. یہ احتجاج تبھی چلے گا جب احتجاج کے لیے آپ ہوم ورک کریں گے, لاجسٹک, موبلائزیشن, موٹیویشن. یہ میں کرتا ایک چھوٹا سا سوال, حالانکہ میں لاسٹ کہہ چکا تھا, یہ مریم وٹو صاحبہ ہیں, بشرا صاحبہ کی بڑی بہن ہے, کل رات ان کا ٹویٹ آیا ہوا تھا, انہوں نے خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ اس پارٹی کے جو 3 لوگ ہیں نا, ان کو گھر بٹھا دیں, چینج کر دیں تو پارٹی ٹھیک ہو جائے گی. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ کون سے 3 لوگ؟ نام نہیں لیے, وہ تو اب آپ کو گیس کریں, انہوں نے ٹاپ کے لوگ بتائیں, ٹاپ کے اب 3 سلمان اکرم راجہ صاحب, چلو میں گیس کر, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, تیسرا میرے ذہن میں کوئی نہیں, اور آپ تو پہلے گھر انہوں نے بٹھائے ہوئے آپ کو, اور تیسرا کون ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے جو ان کے 3 ہیں وہ میرے ذہن میں آ گئے ہیں. کون سے بتا دیں؟ میرا خیال ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب, علیمہ خانم صاحبہ, اور نہیں شبلی فراز صاحب. وہ تو بیچارے پہلے سزا بھگتے بیٹھے وہ بھگتے گئے ہیں, لیکن خان کی چیف آف سٹاف تو وہی ہے نا. تو یہ ان کی جگہ کن کو لایا جائے؟ یہ فیصلے تو یہ لوگ کرتے ہیں نا. ویسے کیا کمال, نہیں مشورہ تو اچھا دیا ہے انہوں نے, اپریشیشن تو بنتی ہے مجھے. میں خود بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں. چلے بہت بہت شکریہ محمد صاحب, آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوگی.